Turn off the lights, put on your headphones and welcome to my world. उस दिन भी इसी तरह बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं जैसे ही रेडियो स्टेशन से बाहर निकली, मौसम बहुत ख़राब था। इस कदर बारिश हो रही थी, काली घटाएं अंधेरे को मज़ीद बढ़ा रही थी। माहौल में एक अजीब सी पुरस्कारियत थी। न जाने क्यों ये पुरस्कारियत मैं महसूस कर रही थी। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद मेरे शो का फॉर्मेट ही इस तरह का था जो मैं अभी अभी करके आ रही थी, जिसमें मैं मौजूदा हालात में जो रेप केसेस, मर्डर मिस्ट्रीज़ और इस तरह के जो भी मामलात थे उन पे बात करती थी, उन पे चर्चा करती थी। शायद ये वजह थी या मौसम ही बहुत पुरस्कार था, लेकिन कुछ था ज़रूर। मैं गाड़ी में जैसे ही बैठी, अभी मैं 2 मिनट ही ड्राइव कर पाई होंगी कि मेरी गाड़ी बंद हो गई। क्या वजह थी मुझे नहीं पता। शायद मेरी गाड़ी मुद्दत ही पूरी कर चुकी है। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मेरी गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो जाए, मगर मुझे पता था जब ये बंद होती है तो उसके बाद ये मैकेनिक के बगैर कभी स्टार्ट नहीं होती। रात के 12 बज रहे थे, बल्कि 12 बजे से भी ज़्यादा का टाइम हो गया था। मैं बहुत परेशान हो गई। कन्वेंस यहाँ पे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि फ़ोन वगैरह करूँ कहीं किसी टैक्सी वगैरह के लिए। मैंने कॉल वगैरह करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। ऐसे में मेरे पास कोई और रास्ता बाकी नहीं रहा, क्योंकि हालात इस कदर ख़राब थे और हैं कि मुझे वहाँ पे गाड़ी में रुक के इंतज़ार करना मुनासिब नहीं लगा। पास में ही कोई 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे एक स्टॉप था, बस स्टॉप था। मुझे लगा कि मुझे उस बस स्टॉप तक पैदल चले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मुझे कोई ना कोई कन्वेंस डेफिनेटली मिल जाएगी। मैं गाड़ी से बाहर निकली, मेरे पास छतरी भी नहीं थी। मैंने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें फ़ौरन ही मुझे भिगा गईं। मुकम्मल तौर पे भीग चुकी थी। हवा इस कदर तेज़ थी कि जैसे ही मेरे बदन से टकराती, मुझे लगता कोई भारी चीज़ मुझसे आके टकरा गई और मैं अभी गिरी कि अभी गिरी। मैं बड़ी मुश्किल से ख़ुद को बैलेंस करते हुए चलती हुई जा रही थी। बीच बीच में बिजली भी कड़क रही थी, जो मेरा दिल डुबाती चली जा रही थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। शायद वो भी इस मौसम से परेशान हो रहे थे। मानसून की बारिशें थीं और आप तो जानते ही हैं कि ये किस तरह की होती हैं। मैं चलती जा रही थी, रास्ता बिल्कुल सुनसान था। बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की, उनकी टप टप, हवा की सरसराहटें, तेज़ हवा के झोंके और उनकी शाएं शाएं और बिजली की कड़क, और हाँ, मेरी हील्स की टिप टिप। इसके अलावा कोई आवाज़ मुझे इर्द-गिर्द सुनाई नहीं दे रही थी। मैं बहुत खौफज़दा हो रही थी। पता नहीं क्यों एक अनजाना सा खौफ मुझे घेरे हुए था। मैं बस स्टॉप तक बमुश्किल पहुंची और देख के हैरान रह गई कि बस स्टॉप पे भी कोई और बंदा मौजूद नहीं था। मैंने 10 से 15 मिनट उधर भी इंतज़ार किया, मगर कोई कन्वेंस, कोई ऑटो, कोई चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आई। वैसे भी इस इलाके में कन्वेंस मिलना थोड़ा मुश्किल काम है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे बजाय बस स्टॉप की तरफ आने के, मुझे वापस रेडियो स्टेशन जाना चाहिए था। जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा था, मुझे अपनी गलती का एहसास होता चला जा रहा था, मगर अब मैं क्या कर सकती थी। बहुत देर हो चुकी थी। मैंने दोबारा पर्स से फ़ोन निकाला और कॉल करने की कोशिश की, मगर नो सर्विस। मैंने मज़ीद इंतज़ार करने की बजाय सोचा कि थोड़ी सी मुसाफत पर एक और बस स्टॉप है, उस तरफ पैदल चलती हूँ और हो सकता है इन द मीन टाइम कोई कन्वेंस रास्ते में भी मिल जाए। मैं एक बार फिर से मूसलाधार बारिश में भीगती हुई आगे की ओर बढ़ने लगी। मैं काफ़ी खौफज़दा हो रही थी, क्योंकि इर्द गिर्द ना कोई बंदा था, ना बंदे की ज़ात।
عجیب سا ماحول تھا اور میں بہت ہی خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ حالات بہت خراب تھے، جس طرح قتل کی اور دوسرے کرائمز کی وارداتوں کے اوپر میں شو کر رہی تھی، تو وہی باتیں ساری میرے دماغ میں چلتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے میں خوفزدہ ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ منٹ میں چلتی رہی کہ اچانک سے ایک گاڑی میرے پاس سے گزری۔ میں نے مڑ کے تھوڑا سا دیکھا، ابھی گاڑی تھوڑے ڈسٹنس پہ تھی۔ جیسے ہی میرے نزدیک آئی، میرے اندر ایک عجیب سا خوف بھر گیا، مگر میں نے اپنے خوف پہ قابو پاتے ہوئے چلنا شروع کیے رکھا۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ گاڑی کی رفتار میرے قریب آ کے دھیری ہو گئی ہے، میں اور پریشان ہو گئی۔ میں کافی کنفیوز ہو رہی تھی۔ اچانک گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور اندر سے ایک مردانہ آواز آئی، آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے گھبرا کے بائیں اور کو تھوڑا سا جھک کے گاڑی کی اور دیکھا تو ایک لڑکا اندر موجود تھا۔ لڑکے کی عمر یہی کوئی 26-27 سال ہوگی۔ میں زیادہ اندھیرے کی وجہ سے غور سے اس کو دیکھ تو نہیں سکی، لیکن اتنا ضرور کہ مجھے ایسے لگا جیسے لڑکے کے کندھے سے اس کے کپڑے پہ کوئی کیچڑ نما چیز لگی ہوئی ہے۔ میں نے سر ہلایا اور میں خوفزدہ بھی ہو رہی تھی۔ مجھے لگا یہ کوئی کرمنل بندہ نہ ہو، کوئی ریپسٹ وغیرہ نہ ہو، کوئی اس طرح کا بندہ نہ ہو۔ میں کافی ڈر رہی تھی۔ میں مسلسل چلتی گئی۔ لڑکا شاید میرا خوف کو بھانپ گیا۔ اس نے مزید نرم آواز میں کہا، دیکھیں آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں، یہاں پہ آپ کو کوئی اور کنوینس بھی نہیں ملے گی۔ آپ بھیگ بھی گئی ہیں، موسم بھی بہت خراب ہے اور کنوینس یہاں پہ دور دور تک آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ آپ پلیز مجھے بتائیں، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دوں گا، یا کم از کم کسی ایسی جگہ پہ ضرور چھوڑ دوں گا جہاں پہ آپ کو کنوینس مل جائے۔ مجھے خوف تو بہت محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، ایک رسک لے لیتے ہیں۔ میں ہچکچاتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ بہت اندھیرا تھا۔ لڑکا خاموشی سے گاڑی کو چلاتا رہا۔ مجھے اس نے پوچھا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں نے جہاں جانا تھا بتا دیا، اور اس نے بولا میں آپ کو کہیں ایسی جگہ پہ چھوڑ دوں گا جہاں سے آپ اسی لیے اپنے گھر چلی جائیں، یا آپ کو کوئی کنوینس مل جائے، یا آپ کے گھر تک ہی چھوڑ آؤں گا، آپ کو جیسے مناسب لگے گا ویسے۔ جب میں گاڑی کے اندر بیٹھ گئی تو مجھے ایک عجیب سے تحفظ کا احساس ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کس قسم کا احساس تھا، مگر بہت ہی خوشگوار احساس تھا۔ میں نے گاڑی میں جیسے ہی بجلی کڑکنے سے تھوڑی روشنی ہوئی، لڑکے کی طرف دیکھا۔ ہلکی سی مدھم سی جھلک اس کی مجھے نظر آئی۔ اس کے چہرے پہ بھی تھوڑا سا کیچڑ لگا ہوا تھا۔ مجھے لڑکا خاصا مخلص، پرخلوص اور شریف لگا۔ میں نے اسے کہا، یہ آپ کے کپڑوں پہ کیچڑ لگا ہے، گر گئے تھے کیا؟ میں نے ماحول کو تھوڑا خوشگوار بنانے کی کوشش کی۔ لڑکے نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ایک سوال کر دیا، آپ کا شو آج کا کیسا رہا؟ ارے آپ کو کیسے پتا کہ میں کوئی شو کرتی ہوں؟ اب میں آپ کے شو ریگولرلی سنتا ہوں، اور سچ پوچھوں تو آپ کا فین بھی ہوں۔ اب مجھے بہت ہی خوشگوار حیرت ہوئی۔ راستے میں نے ایک چیز بہت ہی شدت سے محسوس کی کہ لڑکا زیادہ گفتگو نہیں کرتا، غالباً خاصا کم گو تھا۔ میں نے اسے پوچھا، آپ کو میرا کون سا شو بہت پسند آیا؟ لڑکے نے تھوڑی سی تفصیل دی اور بتایا کہ مجھے آپ کا فلاں شو بہت پسند آیا تھا۔ میں بہت خوش ہوئی کہ چلو مجھے بھی کوئی سنتا ہے، اور اس قدر اچھے سے سنتا ہے کہ اسے اتفاق سے میں مل بھی گئی۔ لڑکے نے مجھے پھر سے کہا، میری ایک ہی خواہش تھی کہ میں آپ سے کبھی روبرو ضرور ملوں۔ میں نے کہا، اچھا یہ کون سی کوئی اتنی بڑی خواہش ہے؟ لڑکا دھیرے سے مسکرایا۔ میں نے غور کیا، لڑکا تھوڑا کمزور اور پیل لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟
ہاں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کی رنگت تھوڑی سی پیلی محسوس ہو رہی، اس لیے میں نے پوچھا. آپ فکر نہ کریں، میرا رنگ ہی کچھ ایسا ہے، لڑکے نے عجیب سے انداز میں جواب دیا. لڑکا ضرورت سے زیادہ ہی سنجیدہ تھا. اب مجھے اس کی سنجیدگی کھلنے لگی تھی. میں نے لڑکے سے پوچھا، سنیے آپ کا نام کیا ہے؟ آکاش. پیار سے مجھے لوگ اسکائی کہتے ہیں. اوہ اسکائی، نائس نیم. اسکائی آپ مجھے کب سے سن رہے ہو؟ جی میں آپ کے سارے شو سن چکا ہوں. میں جب سے آپ شو کر رہی ہیں میں نے کوئی شو مس نہیں کیا. کاش میں آپ کا آج کا شو بھی سن پاتا. اس کی آواز میں اتنا درد، اتنی مایوسی، اتنا دکھ اور اتنی گمبھیرتا تھی کہ میں ابرپٹلی بول پڑی، اس میں اتنا مایوس اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، کل سن لیجئے گا. لڑکا بالکل خاموش رہا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. میں اپنے گھر کے تقریباً قریب پہنچ چکی تھی. میں اسے بتانے لگی، اسکائی یہ ایک لین چھوڑ کے آگے والی لین میں میرا سیکنڈ گھر ہے، چاہو تو گلی کے سٹارٹ پہ ہی مجھے چھوڑ سکتے ہو. اس نے میری طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا. میری گلی کے نکر پہ اس نے مجھے اتار دیا. میں نیچے اتری. تھینک یو اسکائی، یو آر ویری ہیلپنگ. اور سنو، کل میرے شو میں لائیو کال کرنا، میں تمہیں ضرور لوں گی. اوکے بائے، اپنا بہت خیال رکھنا. لڑکے نے بائے کہا اور گاڑی تیزی سے میرے پاس سے گزر گئی. میں گھر جا کے لڑکے کے بارے میں دیر تک سوچتی رہی. آج کل کی دنیا میں بھی اس طرح کے اچھے لڑکے ہوتے ہیں، اچھے انسان، ہیلپنگ لوگ ہوتے ہیں. یہ سوچ کے مجھے بہت اچھا لگا اور یہ جان کے بھی بہت اچھا لگا کہ وہ میرا لسنر ہے. میرے کپڑے کیونکہ بالکل بھیگ گئے تھے اور مجھے تھوڑی سی سردی بھی لگ گئی تھی، اس لیے میں نے کپڑے وغیرہ چینج کیے، ہاٹ چاکلیٹ بنایا، ہاٹ چاکلیٹ پیا اور سو گئی. صبح جب میں اٹھی تو اپنے معمول کے مطابق اور عادت کے مطابق میں نے موبائل پہ یوٹیوب کھولا اور نیوز چینلز دیکھنا شروع کیے تو اچانک میرے سامنے سے ایک خبر گزری. مشہور بزنس مین جے کے ملہوترا کا بیٹا آکاش ملہوترا، جو کہ اسکائی کے نام سے جانا جاتا تھا، کل رات 9 بجے فائرنگ کیے جانے کی وجہ سے اپنی گاڑی میں مردہ حالت میں پایا گیا. پوسٹ مارٹم کے مطابق لڑکے کی موت تقریباً 9 بجے ہو چکی تھی. نامعلوم افراد نے اس کے اوپر فائرنگ کی اور قتل کر کے بھاگ گئے. میں حیران ہو گئی کیونکہ مجھے آکاش کل رات کو ملا تھا اور 12:30 بجے ملا تھا. اگر وہ مر چکا تھا تو وہ لڑکا جو مجھے ملا تھا وہ کون تھا؟ وہ کون تھا جس نے میری مدد کی؟ وہ کون تھا جو مجھے چھوڑ کے گیا؟ خبر میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ لڑکے کی گاڑی جس مقام پہ ملی وہ اس مقام سے تھوڑی ہی دور تھا جہاں پہ میں موجود تھی. یعنی اس نے میری مدد کی، مگر کیسے؟ وہ مر چکا تھا تو وہ کون تھا جو مجھے ملا؟ وہی گاڑی تھی، وہی سب کچھ تھا. یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب مجھے آج تک کبھی نہیں ملا. اگر آپ کو کچھ محسوس ہو، کچھ پتہ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میری اس الجھن کو ضرور دور کیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا. جی یہ اسٹوری ہمیں انڈیا سے آئی ہے اور بہت مزے کی تھی اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو سنانے میں انصاف کر سکوں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. کیپ لسننگ می. بائے.